बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है और 5वीं बार अमला फिर तब्दील कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा समी इब्राहीम 4 टैंक लेके दुबई जा रहे थे तो शुक्र है वो एयरपोर्ट पे रोक लिए गए, वरना आपको पता है कितनी तबाही आती। उसके बाद एक ज़मीनी खुदा से मुलाकात का अहवाल आपसे शेयर करना है और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के 28 वज़राए आज़म वहाँ से फारिगुल तहसील हैं। इसके अलावा जो है ना वो 30 से 32 आलमी लीडर्स जिनको दुनिया जानती है, और फिर उसके बाद जो है वो नोबेल प्राइज्ड वहाँ से जो है कितने नोबेल प्राइज़ लिए इन शागिर्दों ने, 55 नोबेल प्राइज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने लिए, और 150 ऐसे एथलीट जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिए। ये सारा मुख्तसर सा अहवाल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन हस्बे मामूल 2 छोटी छोटी लेकिन इंतहाई अहम खबरें आपसे शेयर करनी है। वो ये, पहली खबर ये कि अब्बास खान ये वो ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद खान को ख़त लिखा था कि मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रही है और मेरा काम मुतासिर हो रहा है, बाहर नामालूम अफराद हैं। तो जस्टिस शहजाद ने फिर कादी फायद ईसा को ख़त लिखा था। आज शुनीद ये है कि जस्टिस अब्बास खान जो है वो गायब हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज गायब है। अल्लाह करे ये खबर गलत हो, लेकिन ना उनके सेक्रेटरी का राब्ता हो पा रहा है, ना उनके अमले का राब्ता हो पा रहा है, ना उनके घर वालों को पता है। तो सरगोदा के ये जज, इन्होंने खत लिखा था कि जी समझाएं, इनको पट्टा डालें। तो अब पाकिस्तान में यानी पहले तो वो आपको पता है छोटे मोटे बंदे, छोटे मोटे तो नहीं, बहरहाल जज का इस तरह गायब होना, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अनोखा वाक़या होगा। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो अब्बास खान का अभी तक कोई नहीं पता। अल्लाह करे कि वो खैर खैरियत से जो हों और खैर खैरियत से घर आ जाएं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था कि जी हमारे काम में मुदाखलत हो रही है। तो बहरहाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो ना इस्लामी है, ना जमहूरिया है, ना पाक लोगों की जगह है, वहाँ का एक सालम जज वो गायब है। उसके बाद ये किस तरह हमारे जो उलमाए सू हैं वो हमारी बदनामी का बायस बनते हैं। आपने अभी देखा कालाबाग में वाक़या हुआ, तीसरा चौथा दिन वहाँ पे कर्फ्यू है ज़िला मियांवाली शिया सुन्नी चक्कर में। इसने रिपोर्ट दी है फॉफिन ने, सरवर बारी का प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ आप देख सकते हैं यूट्यूब पे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 70,000 उलमा का वारिस है मौलाना फजलुर रहमान, वो जाली वोटों से जीता है, पशीन से। यानी DI खान से तो वैसे ही भाग गया ना कि अली अमीन गंडापुर ने हराना ही है, पशीन चला गया, पशीन से भी जाली वोटों से जीता है। और इसमें मजेदार बात क्या बताई सरवर बारी साहब ने, सरवर बारी ने बताया कि जो PTI का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था उनके मुकाबले में, उसके वोट ही नहीं गिने गए। 10 थे, 15 थे, 20 थे, उसके वोट ही नहीं गिने गए। और मौलाना फजलुर रहमान के 130 पोलिंग स्टेशनों के वो फॉर्म 45 नहीं हैं। अब ये दरसे कुरान और ये बहरूब और ये चुगे जिसका इस्तकबाल वो उस दिन कादी फायदी से ने किया, और एस्टेब्लिशमेंट पे जो है ना वो बड़के मारना और निज़ाम को ब्लैकमेल करना। तो बहरहाल मैंने कहा कि जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें एक दफ़ा कि मौलाना रात को सरवर बारी ने और फाफिन ने कि हमने जी ऑडिट किया है पशीन का, उसमें अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी से जो है वो मौलाना फजल रहमान भी हारे हुए हैं और उन्होंने भी झूठा हलफ लिया है 99 नामों के नीचे। फिर आपको पता है
آج کل جو ہے جو چلتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم جا کر ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ امریکہ کو جا کے کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، وہ فن لینڈ میں جا کر کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، اور جب آتے ہیں ہماری دیکھتے ہیں تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ کو بتانا تھا کہ وہ فارم 47 والے ہیں۔ آپ آتے ہیں اپنے مین جو ہے وہ وی لاگ پہ۔ میں نے آپ کو بتایا آکسفورڈ یونیورسٹی کیا ہے، کہ جب دوسری جنگ عظیم زوروں پہ تھی نا، اور جرمنی اتنی بمباری کر رہا تھا برطانیہ پہ کہ لندن میں کوئی عمارت کھڑی نہیں رہی تھی، اس وقت سر ونسٹن چرچل اور ایڈولف ہٹلر کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ یونیورسٹیوں کو کچھ نہیں کہنا، نہ برلن میں اور نہ لندن میں۔ یہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے دوسری جنگ عظیم میں، اور اس کا اعزاز کیا ہے؟ صرف برطانیہ کے، میں برطانیہ کی صرف بات کر رہا ہوں، 28 وزیر اعظم وہ اس یونیورسٹی سے پڑھے، برطانیہ کے، فارم 47 والے نہیں، اوریجنل وزیر اعظم 28، اس کے بعد 30 عالمی لیڈر 30، جس میں 4 پاکستانی ہیں اور قدرتی طور پہ 4 وزراء اعظم ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہے خان لیاقت علی خان کو، دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہے محترمہ ذوالفقار علی بھٹو کو، تیسرے نمبر پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کو، اور چوتھے نمبر پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے عمران خان کو، کیونکہ وہ اعزاز سمجھتے ہیں انہوں نے وہ ڈیسک اور وہ بینچ یا وہ چیئر ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، جس پہ جو ہے نا یہ لیڈرز، یہ جو لیڈرز ہیں نا، لیڈرز یعنی انہوں نے علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں چیزیں جن پہ وہ بیٹھتے تھے۔ ظاہر اعزاز ہے ایک یونیورسٹی کا، اور 150 ایتھلیٹ نے، یعنی نہ صرف وزیر اعظم، نہ صرف جو ہے وہ عالمی لیڈرز، نہ صرف نوبل پرائز، دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے نوبل۔ یہ آپ کو پتہ ہے نوبل پرائز ہوتا کیا ہے؟ یہ جاری کیا تھا الفریڈ نوبل نے، یہ نام ہے بندے کا۔ اور الفریڈ نوبل کون تھا؟ الفریڈ نوبل کی اپنی تعریف یہ ہے کہ ڈائنامائٹ، نام سن کے یہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ڈائنامائٹ کے موجد تھے الفریڈ نوبل۔ ان کے نام پہ انہوں نے یہ شروع کیا کہ دنیا میں جو بڑی شخصیات ہوں گی، پاکستان کے ایک واحد ڈاکٹر عبدالسلام تھے، لیکن چونکہ وہ قادیانی تھے اس لیے پاکستانی ان کو اون نہیں کرتے، تو ان کو بھی ملا۔ تو یہ وہ انعام ہے اور دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے جو ہے وہ نوبل پرائز۔ تو اس یونیورسٹی میں جی کتنے 55 نوبل انعام جیتے، 55 نوبل انعام۔ میں آپ کو یونیورسٹی کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ اس یونیورسٹی کا چانسلر وہ ہونے جا رہا ہے الیکشن، اس کے امیدوار ہیں عمران خان، اور ابھی تک کے پھر تازہ ترین سروے میں عمران خان پہلے نمبر پہ ہیں۔ لیکن خبر یہ نہیں ہے، ایک تو آپ کو یونیورسٹی کا تعارف کرانا تھا کہ 28 وزیر اعظم برطانیہ کے، اس کے علاوہ جو ہے وہ 30 عالمی لیڈرز، اس کے علاوہ 55 نوبل پرائز، اور اس کے علاوہ 150 اولمپین جو میڈلسٹ ہیں وہ یہاں سے پڑھے۔ اب جو مدعا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان سمپولیوں کا، ان سانپوں کا، پاکستان کی ریاست کا، اگر عمران خان چانسلر بن جاتے ہیں تو عمران خان پاکستانی پکارے جائیں گے کہ عمران خان پاکستانی ہے۔ عمران خان کی تو بہر جائیدادیں بھی نہیں ہیں، کروڑوں پاؤنڈ دیے ہیں، کروڑوں پاؤنڈ پاکستان نے اور خاص کر نون لیگ نے کہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ انگلینڈ میں فرمیں ہائر کی ہیں لابنگ کے لیے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے آس پاس پیسے دے کر، کیونکہ یہ بریانی اور پیسے والے ہیں، ان کا تو ویسے آتا کوئی نہیں ہے، لوگوں کو پیسے دے کر وہاں پہ مظاہرے کرانے کا جو ہے وہ پروگرام ہے۔ ان کا ایک خرم بٹ، کوئی ان کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے لگڑی ہوگا، وہ وہاں پہنچ گیا یونیورسٹی میں کہ جی کاغذات مسترد کریں۔ یہاں پہ وہ زبان دراز عورت، وہ عظمہ بخاری، وہ یہاں پہ پریس یعنی عظمہ بخاری سے اگر آکسفورڈ کے سپیلنگ پوچھ لینا، وہ اس کو نہیں آتے ہوں گے، جو کہہ رہی تھی فائبر وال جو کہہ رہی تھی فائر وال کو، وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ، یہ ہے ان کا مکروہ چہرہ، اور ان کی کانپتی ہوئی ٹانگیں یا ٹانگیں ہوئی کانپتی، وہ جو فرزند زرداری 2 in 1 نے کہا تھا۔
کہ جی نہیں ہم نے کسی حال میں، کیونکہ یہ خود نہ تو پڑھے لکھے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں، گوالہ منڈی کی پیداوار ہیں، کوئی جو ہے نا کسی کو وہ دن کا کی جو لکھ رہی تھی ہندا وہ آپ نے دیکھا، تو یہ ایک غلیظ مہم شروع ہو چکی ہے پاکستان میں۔ ان کا سرخیل ہے طلعت حسین، یہ لفافہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے لفافے، پتہ نہیں یہ پیسے کدھر لے کے جائیں گے، کہاں لے کے جائیں گے، جو یہ حرام کی کمائی کھاتے ہیں، یہ جو لکھی ہوئی خبریں پڑھتے ہیں، جو لکھے ہوئے پروگرام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ مزدوری ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی حرام، کہ ہم کہیں تو بھونکو، ہم کہیں تو کاٹو، ہم کہیں تو دیکھو، یہ صحافی ہیں، یہ اینکرز ہیں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو کروڑوں پاؤنڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے ہیں کہ کسی طریقے سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا وہ الیکشن عمران خان نہ لڑیں، کیونکہ تازہ ترین پھر سروے آیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 2.5 لاکھ ووٹر ہیں اس کے لیے، 1.5 لاکھ ووٹر وہ صرف انگلینڈ میں ہیں، اس کے علاوہ 1 لاکھ ووٹر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو آن لائن ووٹنگ کریں گے، 500 ووٹر انڈیا میں ہیں، 500 میں سے 400 انڈین کہہ چکے ہیں کہ ہم تو عمران خان کو ووٹ کریں گے۔ پوری دنیا میں 1 لاکھ ووٹ ہے اور 1.5 لاکھ ووٹ انگلینڈ میں، وہاں پہ پھر تازہ ترین سروے میں عمران خان پہلے نمبر پہ ہیں، اور ان کا اپنے ہم وطنوں کا ان کا طرز عمل آپ کو بتانا تھا کہ یہ کروڑوں پاؤنڈ لگا رہے ہیں کہ خان جو ہے وہ چانسلر نہ بنے۔ اب دوسری خبر پہ آتے ہیں۔ دوسری خبر یہ رپورٹ کی ہے اسد طور نے، ظاہر ہے ان کا کریڈٹ ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے صحافی ہیں، تو میں نام بالکل لے رہا ہوں کہ ان کی یہ رپورٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا آخری مہینہ چل رہا تھا تو مجھے ایک جو ہے وہ زمینی خدا سے میری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں۔ آپ کو پتہ ہے طاقتور جن کے پاس طاقت ہے، جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی، جنہوں نے پی ڈی ایم چلائی، جنہوں نے اب فارم 47 دیے جو اب چلا رہے ہیں، ان میں سے ایک زمینی خدا سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اسد طور صاحب نے نام نہیں بتایا، میں نے پوچھا کہ سر آپ کے جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف نہیں آئے تھے، کہ اگر نواز شریف واپس آ جائیں تو آپ کو وہ ایز اے وزیر اعظم قبول ہوں گے؟ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جو لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ دیتے ہیں، ہم جو کمپینیں چلاتے ہیں، ہم جو آپس میں لڑتے ہیں، ہم جو فلیکسز لگاتے ہیں، ہم جو کارنر میٹنگز کرتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، ہوتا کیا رہا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ تو اسد طور کہتے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو کیا آپ کو وہ ایز اے وزیر اعظم قبول ہوں گے؟ تو اسد طور نے کہا کہ وہ زمینی خدا مجھے کہتا ہے کہ جی یہ 2 بھائیوں کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہم نے سیٹل نہیں کرنا، یہ معاملہ سیٹل کرنا ہے 2 بھائیوں نے۔ تو اسد طور صاحب پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو تو شہباز شریف زیادہ پسند ہے، تو کہتے ہیں زمینی خدا نے اس بات پر جو ہے نا وہ رضامندی ظاہر کی، تائید کی کہ ہمیں چھوٹا بہت پسند ہے، کیونکہ جیسی پالش چھوٹا مارتا ہے نا، یعنی پہلے پالش لگاتا ہے برش پہ، پھر تھکیاں سٹتا ہے اس پہ بوٹوں پہ، پھر چمکاتا ہے، پھر کہیں زبان سے شروع ہو جاتا ہے، ہمیں وہ پسند ہے۔ لیکن یہ 2 بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا اسد طور کہتا ہے، میں نے پھر سوال کیا کہ نواز شریف صاحب تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، جو ہے نا مینگنے کر دیتے ہیں دودھ میں کہ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو۔ تو وہ زمینی خدا نے کہا کہ بالکل ہم نے اس وقت اس کو سیٹ کر لیا تھا جب ہم نے اسے نکالا تھا جیل سے اور اسے بھیجا تھا لندن، تو اس وقت ہم نے اس کے سارا سافٹ ویئر اپ گریڈ کر دیا تھا، اس کے پہلے والے جو ہے نا ڈسک نکال کے نئی ڈال دی تھی۔ اب وہ بالکل اچھا بچہ ہے، آپ دیکھیں گے وہ ادھر آئے گا، اس نے کوئی بات کی یا اس نے کوئی لنڈے کا انقلابی بننے کی کوشش کی تو پھر آپ دیکھ لینا۔ اسد طور صاحب کہتے ہیں کہ 100% بات درست ثابت ہوئی، نواز شریف آیا، کبوتر اڑائے، چپ کر کے بھیگی بلی بن کے مری میں جو ہے نا وہ بیٹھ گیا، ڈیٹھ بن کے فارم 47 بھی لے لیا ڈاکٹر جاسمین راشد سے ہارنے کے بعد، لیکن وہ بالکل جو ہے وہ چل کر کے جو ہے نا وہ اس نے کہا اس زمینی خدا کی بات بالکل ٹھیک نکلی۔ پھر 2 بھائیوں کا مسئلہ تھا، وہ جس طرح سیٹل ہوا وہ وہی جانتے ہیں۔ جو خاص بات آپ کو بتانی ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ اسد طور نے کہا کہ میں نے عمران خان کے بارے میں سوال کیا
کہ سر عمران خان، تو اس زمینی خدا نے خدا کے لہجے میں کہا کہ عمران خان اڈیالہ یونیورسٹی سے جب فریش ہو کے نکلیں گے اور ہم ان کو فریش ہو کے نکالیں گے اڈیالہ یونیورسٹی سے، تو وہ بھی بالکل انہی کی طرح ہوں گے، یا تو انہی کی طرح ہوں گے یا پھر وہیں پہ ہوں گے۔ ہم نے پہلے دن سے سب کو سیٹ کیا، سب کو، اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اصلی وارثوں کا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسطور کو بھی آپ سن سکتے ہیں، یہ میں آپ کو اصلی وارثوں کا بتا رہا ہوں، وہ جو ہم اتنا لمبا چوڑا کرتے ہیں نا ووٹ اور یہ اور وہ۔ بہرحال جی، اس زمینی خدا نے خدا کے لہجے میں کہا کہ عمران خان اڈیالہ یونیورسٹی سے یا تو اچھے بچے بن کے نکلیں گے یا پھر ان کا مقدر وہ اڈیالہ جیل ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، ہمارے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، ہم وارث ہیں، ہم نے پاکستان بنایا۔ قائد اعظم کون تھا؟ یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قائد اعظم کو کوئی نام لیتا ہے، ہم تو نہیں جانتے قائد اعظم کون تھا۔ بہرحال یہ اسطور نے رپورٹ کی ہے کہ میری پی ڈی ایم کے آخری مہینے میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی ایک زمینی خدا سے، وہ زمینی خدا موجود ہے ابھی، تو اس نے یہ ساری جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی تھی۔ اب آپ کانفلکٹ کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ اصل بات کیا ہے۔ نہ ملک ایجنڈے پہ ہے، نہ لوگ ایجنڈے پہ ہیں، نہ اس ملک کی بھلائی ایجنڈے پہ ہے، نہ ان لوگوں کی بھلائی ایجنڈے پہ ہے۔ ایجنڈے پہ ضد ہے، ایجنڈے پہ جو ہے وہ انا ہے، ورنہ 6.2 پہ پاکستان کبھی گروتھ ریٹ پہ نہیں گیا جو عمران خان لے گئے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کرونا کا ایک سال، پورا ایک سال آپ جانتے ہیں، آپ نے بھگتا ہوگا کرونا، کہ کرونا میں پورے سال کرونا تھا، ایک سال، یعنی وہ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ میرے جیسا بندہ، وہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس نے کرونا والے دن کیسے گزارے، تو یعنی وہ جو ہے وہ سال پوری دنیا میں کیسا تھا، اس کے باوجود 6.2، لیکن نہیں، مشہور زیادہ ہو رہا تھا، پاپولر زیادہ ہو رہا تھا، لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا تھا، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو زمینی خدا نے کہا کہ اڈیالہ یونیورسٹی سے کورس کرانا ہے خان صاحب کو، یا تو وہ کورس کریں گے یا پھر آپ سارا کچھ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد سمیع ابراہیم کو آج دبئی جاتے ہوئے روک لیا گیا ہے۔ دنیا میں یہ کس قسم کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے، دنیا میں اب جو ہے وہ میں نے اپنے تھامنیل پہ لکھا ہے کہ سمیع ابراہیم کے پاس 4 ٹینک تھے یا 9 توپیں تھیں، یا سمیع ابراہیم کے پاس میزائل لانچر تھے، یا سمیع ابراہیم، اب میں تو کئی دفعہ استاد محترم میں ان سے مل چکا ہوں، جتنی نفیس شخصیت سمیع ابراہیم کی ہے، جس طرح سمیع ابراہیم ریئیکٹ کرتے ہیں، جس طرح سمیع ابراہیم ملتے ہیں، ویسے بھی دل کے مریض ہیں، بڑا پولائٹلی، اور آپ جس زبان میں بات کریں اس زبان میں سمیع ابراہیم آپ سے شروع ہو جائیں گے۔ آپ پنجابی بولیں، میں نے ایک دن مذاق کیا تھا سمیع ابراہیم سے، یہ آپ کو میں پرسنل واقعہ آپ کو سناؤں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا سائفر کیس لگا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہ گیا تو سمیع ابراہیم آلریڈی موجود تھے، میں سمیع ابراہیم سے ملا، سمیع ابراہیم کے ساتھ 1-2 تصویریں بنوائیں، بڑی خوبصورت انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو فیصلہ آ گیا، عمران خان بری ہو گئے، سائفر ختم ہو گیا، وہاں پہ بڑے نعرے شعرے یہ وہ، تو میں اپنے جو ہے نا وہ انتظار کرنے لگا، وہ گاڑی کو، وہ جو جانگو ہوتی ہے یا کریم یا کسی کو جو ہے نا وہ ٹیکسی کو بلاؤں اور گھر جاؤں، میں وہیں پہ کھڑا تھا کہ سمیع ابراہیم کی جو ہے نا وہ گاڑی، وہ وہاں سے نکل کے میرے سامنے سے بالکل بہت آہستہ سپیڈ سے، کیونکہ رش تھا، کار کو نعرے لگا رہے تھے، بہت چھوٹی گاڑی، جاپانی گاڑی، بہت چھوٹی سی، یعنی تھی گاڑی، چھوٹی گاڑی تھی، اب مجھے نام نہیں آتا، چھوٹی گاڑی آپ سمجھ گئے ہوں گے، میران ٹائپ، یعنی جاپانی گاڑی تھی۔ اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، قدرتی طور پہ جہاں میں کھڑا تھا وہاں پہ گاڑی آ کے نا ڈیڈ سپیڈ پہ ہو گئی، یعنی وہ لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے، تو میں نے سمیع ابراہیم سے پوچھا کہ سر اتنی چھوٹی گاڑی، میں نے یعنی اپنی بالکل پیور اپنی زبان میں جو ہے نا سرائکی میں نے کہا سر جی اتنی چھوٹی گاڑی، تو وہاں سے پہلی سیٹ سے میری طرف دیکھ کے ہنس کے کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو سپورٹ کرو گے نا پتر تو یہی گاڑی مقدر میں ہوگی،
اگر بڑی گڈیاں چاہیے نا تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرو. یہ سمیع ابراہیم نے مجھے کہا کہ جی عمران خان کی حمایت یا عمران خان کے نظریے سے اگر آپ متفق ہیں تو پھر گڈی یہی ہوگی. یہ مجھے سمیع ابراہیم نے کہا. تو ان کو ایئر بلو جو ہے وہ ان کی فلائٹ تھی, دبئی جانے سے روک دیا گیا کہ نہیں جی آپ کے پاس کچھ JF تھنڈر بھی ہیں, کچھ جو ہے نا. اور ایک اور مزے کی بات, عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے. یار یہ اندازہ کریں اس ملک کا یعنی جنگل بنتے دیکھیں کہ عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے. سمیع ابراہیم عدالت گئے تھے, عدالت نے اجازت دی کہ خبردار سمیع ابراہیم کو روکا. تو کیوں روکتے ہیں آپ؟ یہ کیا کیا اس نے؟ پھر روک لیا, یعنی پھر روک لیا. اب اداروں کا انہوں نے کیا حشر کر دیا ہے. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے تھے پولیس والے, 25 پولیس والے گاڑی روک کے انہوں نے کہا ہمیں اتارو, ہم نہیں جاتے, ہم نہیں جاتے, ہم تو ادھر مرنے نہیں جاتے. ہاں ہمیں PTI والوں کو مارنا ہے, ادھر بھیجو, چیزیں لوٹنی ہیں, موبائل لوٹنے ہیں, عورتوں کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے, عورتوں کو گھسیٹنا ہے, ادھر ہمیں بھیجو, ہم شیر جوان ہیں. وہ گاڑی سے اتر گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں نوکری سے نکال دیں, ہمیں جو مرضی کرنا ہے کر دیں, ہم نہیں جاتے کچے میں. اتر گئے. پھر باقی کہیں سے انہوں نے پولیس رینج کی, یہ حال کر دیا انہوں نے فورسز کا. اب جہاں پہ دیکھیں عمران ریاض بتا رہے تھے کہ جب مجھے احرام میں روکا گیا نا تو ایک پولیس والے نے میرے گھٹنے پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگا کہ ہم مجبور ہیں, ہم مجبور ہیں, ورنہ احرام میں آپ کو روکنا. اور پھر عمران ریاض نے خود رپورٹ کیا ہے, خود, کہ پولیس والا جب مجھے ملا نا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے خوف سے, کیونکہ میرا احرام تھا. آپ کو پتہ ہے احرام ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے, احرام کس کی نشانی ہے. کہتے پولیس والے کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ رو رہا تھا کہ ہم مجبور ہیں. یہ حال کر دیا انہوں نے. جو کام ہے سمیع ابراہیم, باقی لوگ آ رہے ہیں, دہشت گرد آ رہے ہیں, ڈرائیوروں کو مار رہے ہیں, کلینڈروں کو مار رہے ہیں, بدامنی پھیلا رہے ہیں, وہ خیر ہے. سمیع ابراہیم کو روک لیا ہے کہ آپ دبئی نہیں جا سکتے, جبکہ خود جو ہے وہ آفیشل نے کہا ٹی وی پہ آ کے ہماری مرضی کے بغیر نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا DGIS ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل لدیب منجم صاحب نے فرمایا تھا ٹی وی پہ, وہ جو ہے نا سمیع ابراہیم کو روک لیا گیا کہ جو تم ٹینک لے کے جا رہے ہو. بہرحال اب آتے ہیں آخری خبر, مین سٹوری. یہ جو ملٹری کسٹڈی ہوتی ہے نا, بہت سارے تبصرہ نگاروں نے جو مجھ سے سینئر ہیں, بڑے ہیں, میں تو چھوٹا آدمی ہوں, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو ملٹری کسٹڈی ہوتی ہے نا, یہ نہیں ہوتا کہ فوج جو ہے نا وہ آپ کو نکالے اور فوج کی کوئی اپنی جیل ہو وہاں پہ آپ کو لے جائے. نہیں, ملٹری کسٹڈی ہوتا ہے کہ تمام انتظام, تمام اقدامات وہ فوج کے ہوتے ہیں. اب وہ ایک تبصرہ نگار کہہ رہا تھا کہ وہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے نکالیں, تب مسئلہ کس طرح نکالیں, ہیلی کاپٹر پہ نکالیں, گاڑیوں پہ نکالیں. ہیلی کاپٹر پہ بھی پتہ چل گیا تو نیچے رش لگ جائے گا. تو انہوں نے وہ جو عمران خان جہاں پہ تھے نا اسی کو فوجی تحویل بنا دیا ہے, اسی کو. یعنی وہاں پہ جتنی سختی, اور سب سے جو سخت سزا ہے, آپ ایک دن پورا چپ رہ کے دیکھیں, ایک دن آپ چپ رہ کے دیکھیں, آپ کو جو ہے نا وہ عمران خان کی زبان نے, عمران ریاض کی زبان نے کیوں کام کرنا چھوڑ دیا تھا؟ وہ اس کو بولنے نہیں دیا گیا, وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا, اور جب اسے چھوڑا تو اسے بولنے میں تکلیف تھی. یہی اب ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان کو تنہا کر دیا گیا ہے. پہلے سامنے سے یعنی سیل کے سامنے سے کوئی پولیس والا گزرتا, کوئی مشکتی گزرتا, عمران خان آواز دیتے, بات کر لیتے. یعنی یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان پوچھ لیتے تھے باہر بارش ہو رہی ہے یا باہر موسم اچھا ہے, یعنی یہ بات پوچھ لیتے تھے, سلام کر دیتے تھے. اور پھر یہ کہتے ہیں ان کا موقف ہے زمینی خداؤں کا کہ جو بھی جیل میں جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی جیل میں جاتا ہے اس سے مانوس ہو جاتا ہے. لہذا آج پانچویں دفعہ نہ صرف عملہ چینج کیا گیا ہے بلکہ وہ جو یعنی وہاں پہ اب کوئی بندہ نہیں ہے, وہاں بیرک میں, وہاں سیل میں
کوئی نزدیک بندہ نہیں ہے. عمران خان آوازیں دیتے رہتے ہیں تو آواز نہیں پہنچتی کسی بندے تک. اگر پہنچتی ہے تو بہت دیر بعد پہنچتی ہے اور وہ بندہ بہت دیر بعد آتا ہے. اس کے علاوہ کل بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ مین ہول ہے گٹر گندگی کا، اس کا ڈھکن بھی اٹھا دیا گیا ہے. وہاں سے بہت زیادہ جو ہے وہ کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں. کیڑے مکوڑوں کے علاوہ وہاں پہ صحافی رپورٹ کر رہے تھے، ظاہر ہے صحافیوں کے ذرائع ہوتے ہیں، کہ ناقابل برداشت جو ہے وہاں پہ بدبو ہے اس پورے برآمدے میں اور اس سیل میں کہ وہاں پہ بیٹھا نہیں جا سکتا. تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تمام جو یعنی فوج کے علاوہ فورسز تھی، پولیس تھی یا سپرنٹینڈنٹ جیل یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا، محمد اکرم کا، یعنی وہ تو غائب ہوا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا. اس کی جو گھر والی تھی وہ حاملہ ہے اور وہ ایمان مزاری کے ذریعے انہوں نے رٹ بھی دائر کی ہے. تو پنڈی کے سی پی او نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ ہم نے فلموں میں دیکھا تھا، یقین کریں یہ سچویشن ہم نے فلموں میں دیکھی تھی. ایک تو وہ بندہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم وہ غائب ہے، وہ تقریباً 14 اگست سے غائب ہے. ایک تو وہ غائب ہے، دوسرا اس کی گھر والی کو نوٹس مل گیا کہ مکان خالی کرو. مکان، یہ میں نے زمینی خدا سوچ سمجھ کے لکھا ہے. اس کی حاملہ بیوی کو 3 بچے اس کے پہلے ہیں، اس کو نوٹس مل گیا کہ مکان خالی کرو اور گھر والا 14 اگست سے غائب ہے. تو یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے غیر اعلانیہ طور پہ. وہاں پہ سارا جو انتظام ہے، وہاں پہ جو سختیاں ہیں وہ ساری کی ساری، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی سبق تاریخ کا جو سب سے ظالم سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. یہ ابھی کل کی بات ہے، 1971 بنگلہ دیش، یہ بلوچستان آپ کے سامنے، یہ کے پی کے آپ کے سامنے. بگٹی کو مارا تھا نا آپ نے کہ ایسی طرف سے میزائل آئے گا کہ بگٹی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے آپ نے کر دیا، خود مشرف صاحب اوکے سجنا چلے چلے خود گئے بلوچستان میں. دیکھیں اب کہا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹے دیے گئے ہیں اس چابی والے کھلونے کو سرفراز بگٹی کو کہ وہ استعفیٰ دے. وہ استعفیٰ دے گا کوئی اور کھلونا آ جائے گا کیونکہ سارے کے سارے نکلی ہیں. ایک اور بات جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ اپنے مفاد کے لیے یار یہ پتہ نہیں ملک، سپریم کورٹ میں ایک جج بقول حسنات ملک سینئر صحابی کے کہ ایک جج نا مہینہ ہمیں پڑتا ہے 45 لاکھ میں، ایک جج 45 لاکھ میں ہمیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ میں جج کتنے ہوتے ہیں؟ 17. قاضی فائد عیسیٰ نے 2 اپنے بے روزگار دوستوں کو نوازنے کے لیے ایڈ ہاک لگا دیا، 17 اور 2 19 ہو گئے. اب جو نور عالم چاڑیاں ناسالا اس نے جو ترمیم پیش کی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ہے نا وہ تعداد 25 کر دی جائے. کیوں 25 کر دی جائے یہ سوچیں. ہاں قاضی فائد عیسیٰ کو اکثریت دینے کے لیے زیادہ جج اس کی مرضی کے ہوں. 25 جج 17 سے فیصلے پھر بھی نہیں ہو رہے، لوگ پھر بھی ہو رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق پھر بھی نہیں ہیں. اور آپ جی 25 جج کیے جائیں، 45 لاکھ کا انہوں نے جیب سے دینا ہے، انہوں نے تو اپنے علو سیدھا کرنا ہے. قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی ہے کہ ہماری مرضی کے فیصلے کرے، تنخواہیں تو لوگوں نے دینی ہے. 45 لاکھ کا ایک جج، 45 لاکھ کا. اور آخری خبر یہ پروفیسر ہے عرفان صدیقی، میرا خیال ہے تاریخ کا سب سے طویل العمر پٹواری ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف پریشر کوکر نہیں بننے دیتے، ہلکی ہلکی ہوا ان کی نکلتی رہتی ہے. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا. ہلکی ہلکی ہوا وہ نکلتی رہتی ہے نواز شریف میں. اور آخری خبر، نتاشا جس نے 5 لوگوں کو کچلا اس کی رپورٹ آ گئی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا. اس ساری اشرافیہ نے نشہ کیا ہوا ہے. انسان کو کچلنا آسان نہیں ہے، انسان کو بھوکا مارنا آسان نہیں ہے.
بالکل آسان نہیں ہے۔ ایک یہودی عورت کو بخش دیا گیا تھا کہ اس نے ایک پیاس سے مرتے کتے کو اپنا جوتا لٹکا کے کنویں میں پانی نکالا پلایا اور اس کو کہا گیا کہ تم نے ہماری مخلوق پہ رحم کیا، کتا پلیت تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کو کچلتے ہیں، یہ انسانوں کو مارتے ہیں، نشے میں ہیں، نشے میں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے پی این کو جس اسکول میں جاتا ہوں میں نے کبھی اس طرح ہاتھ نہیں ملایا، اللہ شاہد ہے کہ نہیں یار پی این ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے بڑا ہے یہ وہ اس طرح۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جو شب جمعہ ہوتی ہے بڑی قدر والی ہوتی ہے، دعائیں مانگا کریں، میرے لیے بھی مانگا کریں، میرے چینل کے لیے بھی مانگا کریں۔ ریکویسٹ ہے، اگر غصہ ہو رہے ہیں تو معذرت، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے